अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली पॉडकास्ट लेफ़्ट राइट सियासत के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। जवाद साहब वेलकम। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इलाके में नरेंद्र मोदी का जो पागलपन है वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है जिससे ना सिर्फ जनूबी एशिया का अमन ख़तरे में है बल्कि इस पूरे इलाके को और जो पूरी दुनिया है, मिडल ईस्ट है, वो भी इससे मुतासर हो सकता है। और पागलपन क्यों कर रहा है, जवाद साहब से ये बात करेंगे। आज ख़ास तौर पे ये वाक़यात हुए हैं कि दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन पे कुछ जुनूनी भारतीय हिंदुओं ने हमला किया और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा सर्विस मुअत्तल हो गई है और सफारती ताल्लुकात अपनी तारीख़ के बदतरीन सतह पर पहुँच गए। इनकी वजूहत क्या है और नरेंद्र मोदी ये सब क्यों कर रहा है, आज इस बात का जायज़ा लेंगे। जवाद साहब, सूरत हाल बड़ी ख़राब है जी। उस्मान हादी के कत्ल के बाद ये इल्ज़ाम लगा कि ये इंडिया की राह ने कत्ल करवाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो ना हो, क्योंकि हसीना वाजिद की पार्टी उन इलेक्शन से आउट है। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या कर रहा है मोदी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब पहले बहुत पुरानी बात है, जब इंदिरा गांधी ने इस पे जश्न मनवाया था इंडिया में कि बांग्लादेश अलहदा हो गया पाकिस्तान से और हम कामयाब हो गए हैं इस पूरे मामले में, तो उस वक्त से लेके आज तक ये जो मामला है ये पाकिस्तान के लिए हमेशा कहा जाता था कि बड़ी गलत चीज़ हुई है, पाकिस्तान से अलहदा हो गया बांग्लादेश। लेकिन ये उन्हीं के आखिरकार अगेंस्ट आ गया है ये पूरा मामला। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रही है इंडिया के लिए। बांग्लादेश के अंदर इंडियन आर्मी ने आगे जिस तरह बाकायदा एक इन्फिल्ट्रेशन की थी और बांग्लादेश को अलहदा किया था पाकिस्तान से, तो उन्होंने अब बाकायदा इंडिया के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। जिस तरह गैलप सर्वे ने बताया है, गैलप सर्वे के मुताबिक 54% बांग्लादेशी जो हैं, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, और फिर 46% जो बांग्लादेशी हैं वो बाकायदा इंडिया के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने उस सर्वे में ये अपना मौक़िफ़ दिया है। तो इसका मतलब ये है बांग्लादेश में रिजेंटमेंट बढ़ रही है, बांग्लादेश में हेट्रेड बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं, किसी के ख़िलाफ़ भी हेट्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि इंडिया की अपनी करनियों के फल हैं, ये इंडिया ने ख़ुद कमाए हैं ये फल, तो अब इंडिया को पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है नफ़रत आखिरकार नफ़रत के ही बीज बोती है। आप जितना मर्ज़ी उसको ज़्यादा कर लें, वो आखिरकार उसके अंदर से नफ़रत ही निकलेगी, और नफ़रत अब निकल रही है, और ये बड़ी बुरी बात है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आखिरकार इस खित्ते के अंदर इनको अमन से रहना चाहिए। अमन से रहेंगे, हम तो अमन के प्याम्बर हैं, पाकिस्तान हमेशा रहा है। तो अगर हम अमन से रहेंगे तो इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा, खुशहाल होगा। अदरवाइज़ इन तमाम मुल्कों में बेचैनी बढ़ती रहेगी और परेशानी बढ़ती रहेगी। इसी तरह अमूर ख़ारजा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इंडिया की, उसका एक बड़ा नाम है शशि थरूर, जो कि आपको पता है बहुत बड़ा कांग्रेस के भी हैं, और साथ वो इंग्लिश के ऊपर उनका बड़ा कमांड है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इस वजह से भी। फिर उन्होंने वो किताब लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश उस ज़माने में जब यहाँ पे बराजमान थे पाकिस्तान इंडिया में, तो उन्होंने कितना पैसा लूटा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ये उठा के ले गए। तो शशि थरूर की बड़ी खिदमत है इस वाले से, तो वो बड़ा ठीक बात करता है, वो जब भी करता है आम तौर पे। तो उसने ही कहा है कि इंडिया तकरीबन इररेलेवेंट हो गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो जब से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई है, ये शशि थरूर खुद अपनी कमेटी में कह रहा है, अपनी कमेटी में कह रहा है, और ये रिपोर्ट हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो अगर इंडिया का एक इतना जिम्मेदार आदमी, इतना पुराना आदमी, अगर वो ये बात कर रहा है और इतना लर्नड आदमी, तो इसका मतलब ये लम्हा फिक्रिया है इंडिया के लिए भी। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने अपनी रविश ना बदली, और मोदी ने जो ये हरकतें कर रहे हैं, मोदी अगर ये हरकतें ना बदली, तो इंडिया बिल्कुल तनहा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ चाइना के साथ मामलात ख़राब हैं इंडिया के, एक तरफ पाकिस्तान के साथ ख़राब है, ये खुद कर रहा है इंडिया, और अब बांग्लादेश के भी साथ खिलाफ हो गए हैं, तो अब तो सिर्फ समंदर ही रह गया है। तो समंदर से तो मुझे नहीं लगता कि समुंदर से रेलेवेंसी का काम हो रही है, समंदर से रेलेवेंसी हो रही है, वो तो डूबने के लिए होती है। हाँ, तो यही डूब ही रहा है इंडिया। इससे देखा जाए तो सिवाय इनकी फिल्म इंडस्ट्री के, ये जो फिल्में बना रहे हैं और फिल्में बना के खुश हो रहे हैं, इसके अलावा कि देखा जाए तो इंडिया अपनी जो नफरत अंगेज पॉलिसी है उसकी वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, डूब रहा है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि हम तो इंसानियत के प्याम्बर हैं। हमें लगता है कि इंडिया को अपनी रविश ठीक करनी चाहिए, और मोदी को ख़ास तौर पे, मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया को पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात करने पे
کوشش کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوگا اس پورے خطے کے لیے. بنگلہ دیش بھی ادروائز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہاسٹیلٹی جس طرح بڑھ رہی ہے, وہ بالکل تنہا کر دے گا انڈیا کو, کیونکہ پہلے تو اس کا ایلائی تھا ایک طرح سے, اب اس کا ایلائی بھی نہیں رہا. نہیں ایلائی تو دور کی بات, دشمنی کی بات ہو رہی ہے نا اب تو. وہ جو گیلپ سروے والی رپورٹ ہے اس کو میں نے بھی تھوڑا سا دیکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارا ڈائریکٹ دشمن ہے, یعنی کوئی 50% کے قریب لوگوں نے براہ راست انڈیا کو دشمن قرار دیا. اچھا ایک اور میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی ان کے بنگلہ دیش کے ایک اخبار میں, نارائن گنج ان کا ڈسٹرکٹ ہے ڈھاکہ کا, ایک ڈویژن کا, وہاں پہ سیکرٹری ہیں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو خالدہ ضیاء والی ہے, اس کے وہ میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے اور وہ کئی جماعتیں تھیں, یعنی ساری جماعتوں کا ایک سمجھے چھوٹا سا ایک فورم ہو رہا تھا, آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ. اس کے اندر نارائن گنج کے سیکرٹری ابو یوسف نے کہا کہ 1971 میں جو دانشوروں کا قتل کا الزام تھا کہ پاکستانی فوج نے کیے ہیں, ٹارگٹ کلنگز کی تھی, وہ پاکستانی فوج نہیں تھی, وہ پاکستانی فوج کی وردیوں میں انڈین اس کے ایجنٹ تھے. وہ جو ہے وہ مکتی باہنی اور را کے ایجنٹ تھے جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ جنگ کو پاکستان کے خلاف نفرت کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان دانشوروں کے قتل کرائے. اور اس نے کہا کہ یہ ثبوت مل گئے کہ وہ پاکستانی فوج نے نہیں کیے تھے, وہ انڈین نے کیے تھے. تو جواد صاحب یہ اس قسم کی صورتحال تو اب سامنے آ رہی ہے. ایک ڈاکومنٹری میں نے بھی دیکھی ہے, وہ پاکستانی ایک کمپنی نے بنائی ہے, جو میڈیا کمپنی ہے, مجھے لگتا ہے بڑی اوتھینٹک انہوں نے چیزیں اس میں بولی ہیں. عام طور پہ میں ان کی ڈاکومنٹریز اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ وہ بہت ہی پروپیگنڈسٹ ہیں, صرف پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے بہتر بات کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب انڈیا وہاں سے نکل گیا تھا نا, فوج ان کی نکل گئی, تو مکتی بانی نے پھر وہاں پہ کیا کیا, تو انہوں نے بہاریوں کے ساتھ جو کیا, انہوں نے اس کی باقاعدہ ٹیسٹیمونیلز لیے ہیں لوگوں کے. لوگوں نے بتایا باقاعدہ, وہ بوڑھے لوگ جو اس زمانے میں زندہ تھے یا نوجوان تھے یا لڑکپن میں تھے اپنے, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے مکتی بانی نے وہاں پہ بہاریوں کو, صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, تو انہوں نے کس طریقے سے وہی سب کچھ کیا جس کا یہ الزام لگاتے تھے پاکستان کے اوپر. اور تو اس لیے دیکھیں جب جینوسائڈ ہوتی ہے نا, میرا اس کے بارے میں ایک ہی موقف ہے, ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے پوری دنیا میں, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے کوئی اور مذہب ہو, چاہے کوئی اور قوم ہو, چاہے کوئی اور وطن ہو, ملک ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جینوسائڈ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک رائمہ ہموار کی جاتی ہے, لوگوں کو نفرت کا بیانیہ جو ہے سکھایا جاتا ہے, بار بار ہٹ کیا جاتا ہے, بار بار ان کے دماغ میں وہ ڈالا جاتا ہے, اور آخر کار جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں, اور جینوسائڈ اسی وقت عمل میں آتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے, وہ بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں اسرائیل کے, وہ پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں اسرائیل کے لوگوں کو, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہم جو کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پہ گولے مارتے ہیں. ان کا بھی تھوڑا سا ہے مسئلہ. اگر حماس اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا مسئلہ تو ہے, لیکن جس طرح جینوسائڈ ہوتی ہے اور اس کو جس طریقے سے باقاعدہ سپورٹ کے علاوہ انڈورس کیا جاتا ہے, یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, اور میں اس کا بہت سخت مخالف ہوں. جینوسائڈل ٹینڈنسی جب پیدا ہوتی ہے کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کے اندر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس قوم کے اندر ریشنلٹی ختم ہو گئی ہے. اب وہ صرف اور صرف نفرت کے بیانیے پہ, نفرت کے اوپر, نفرت اور طاقت ہو نہ ہو, نفرت کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اور رنگ, نسل, مذہب, فرقہ, اس کے اندر صرف ایک ثانوی اختیار کرتے ہیں اپنا عمل. اصل میں یہ نفرت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور یہی ہوا تھا اس زمانے میں بھی. اور مکتی بانی نے جو کچھ کیا, اب مجھے پتہ ہے کہ عام جو بنگلہ دیشی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے, اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے جو ہوا اس وقت وہ غلط تھا, اور اب مجھے نہیں لگتا کہ مکتی بانی کا دوبارہ دور آئے گا, جو بڑی اچھی بات ہے. جواد صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نفرت کی سیاست اس وقت کی جاتی ہے جب باقی موقف یا بیانیہ ختم ہو جاتا ہے, جب باقی کا وہاں پہ کسی کا کوئی جو ہے وہ سالڈ اور ٹھوس قسم کی اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی. تو لیکن نریندر مودی کیوں کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ نریندر مودی بالکل اسی اصول پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. دیکھیں 50 کروڑ لوگ جو ہے نا انڈیا میں وہ ان امپلائڈ ہیں, مطلب ان کے پاس نوکری کوئی نہیں ہے. 50 کروڑ لوگ, 50 کروڑ. ہاں جی, پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے, پاکستان کی آبادی سے ڈبل بے روزگار پھر رہے ہیں جی. مطلب 50 کروڑ انڈین, یعنی پاکستان کی پوری آبادی سے ڈبل دورے, مطلب جو ہے ان کی آبادی ہے وہ اس وقت ان امپلائڈ ہے, ان کے پاس نوکری نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر دیکھیں ان میں سے ان 50 کروڑ میں سے 29% جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں,
جو پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے, نوکری نہیں مل رہی ان کو وہاں پہ. اسی طرح جو غریب ہیں وہ ویسے تو 45 کروڑ کے قریب میں سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ آفیشیل فگر میں دینا چاہتا ہوں تو وہ 35 کروڑ جو ہے نا وہاں پہ غریب ہیں انڈین. اور غربت وہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان والی نہیں ہے, ہم سے بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ غربت. مطلب ان کا جو خط غربت ہے اس کے حوالے سے وہ جو بتاتے ہیں نا اسٹیٹسٹکس کا, اس طرح کا بندہ ہوتا ہے تو غریب ہوتا ہے, تو وہ آپ یہ سمجھیں 4.20 یعنی $4.2 والا یہ جو ہے نا وہاں پہ آج کل ورلڈ بینک نے لگایا جی. اور وہ یہ وہ ان کا جو غریب ہے وہ جہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں, پاکستان کا جو غریب ہے وہ اس سے بہت پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے. انڈیا کی مڈل کلاس بہت ساری جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ اصل میں غریب ہے پاکستانی حساب سے. تو انڈیا بہت زیادہ غریب ملک ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ 10% اشرافیہ جو انڈیا کی ہے 10% صرف, وہ اس وقت تقریباً 10% 15 کروڑ لوگ ہو گئے. ہاں جی 15 کروڑ ہو گئے نا, کیونکہ انڈیا کی آبادی 1.5 ارب میں سے, ہاں جی 1.5 ارب میں سے 15 کروڑ ہو گئے. 15 کروڑ. اچھا اب یہ جو لوگ ہیں 10%, یہ 13 گنا زیادہ ان کی آمدنی ہے باقی 90 کروڑ انڈین سے. او مائی گاڈ. ہاں جی. اچھا آپ سوچیں گے 13% مطلب 10% لوگ جو ہیں, ہاں صرف 10% لوگ جو ہیں انڈین, وہ اتنے اشرافیہ انڈین کی جو ہے انڈیا کی جو ہے وہ اس وقت 13 گنا زیادہ آمدنی ہے ان کی. اور وہ جو غریب لوگ ہیں 90 کروڑ انڈین جو ہیں جن میں مڈل کلاس بھی آتی ہے, وہ بیچارے جو ہیں وہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کی شکل دیکھ رہے ہیں بس کہ یہی اکانومی چلا رہے ہیں, یہ ملک چلا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ تو صرف ٹکڑے آ رہے ہیں اکانومی کے. تو اگر آپ دیکھیں تو مودی اب کیا کرے گا؟ مودی یہی کرے گا جو کر رہا ہے. 43 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ سینیٹیشن کے بغیر ہیں. سینیٹیشن کے بغیر کیا مطلب؟ اس میں واش روم نہیں ہے ان کا؟ نہیں, واش روم ہے ہی نہیں ادھر. مطلب 43 کروڑ لوگ. اسی طرح 16 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پانی پینے کا صاف ملتا ہی نہیں ہے, صاف پانی پی نہیں سکتے وہ. تو یہ انڈیا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ شائننگ انڈیا کہتے تھے. تو حالات یہ ہیں کہ انڈیا کے اندر مودی جو ہے اس طرح کے مسائل سے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ ان کی توجہ ہٹے, اور وہ آخر کا نفرت اور تقسیم اور یہ جو لڑائی اور جنگ اور ہندوتا, وہ جو ہندوتوا کی ایک بات کرتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عجیب و غریب سا فلسفہ ہے, وہ بھی ایک نفرت سے بھرا ہوا فلسفہ ہے. تو اس طرح کے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مودی کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے. مودی انڈیا کے مسائل حل نہیں کر سکتا. 90% انڈینز کے مسائل حل نہیں کر پا رہا. صرف 10% لوگ جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے, وہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ نفرت کے بیانیے پہ کھڑا ہے پوری دنیا میں. اچھا پھر اب ایسے ماحول میں جب بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے, پاکستان کی جو امپورٹس ہیں بنگلہ دیش سے 30% بڑھی ہیں اس کرنٹ فائنینشیل ایئر کے پہلے 3 مہینے میں, اور اوورال ٹریڈ بھی بڑھ رہی ہے. اور وہاں پہ پاکستان کے لوگ آ جا رہے ہیں, یعنی وہاں پہ جنرل سائر شاد گئے, وہاں پہ ان کے ڈیفنس جو چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ملے, پھر اس کے بعد اسحاق ڈار گئے, اسحاق ڈار کے جانے کے بعد 6 معاہدے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب انڈیا جو حرکت کر رہا ہے کہ ان کے ہائی کمیشن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے دلی کے اندر, اور وہاں پہ وہ الیکشن نہیں کرانے دینا چاہ رہے, آگ لگا رہے ہیں, پھر ڈھونڈ کے بنگلہ دیشیوں کو مار رہے ہیں انڈیا کے اندر مختلف اسٹیٹس میں. تو پاکستان کو ایسے حالات میں جواد صاحب, یعنی جنرل اسم منیر صاحب کو, فیلڈ چیف آف ڈیفنس کو, اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو, اور پاکستان کے عوام کو کیا میسج بھیجنا چاہیے بنگلہ دیش؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میسج میں دے رہا ہوں یہی پاکستان کا میسج ہونا چاہیے, یہی ان سب کا میسج ہونا چاہیے کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں, ہم پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں تو بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. لیکن اگر انڈیا اپنی جارحیت سے باز نہیں آتا, انڈیا ایسا کہ کرتا رہتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے وہ کری جا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے اور مسائل پیدا ہوں گے. ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ دوستی ہے تو آپ کو فائدہ ہے, اگر دشمنی کرنی ہے ہمارے ساتھ تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. جواد بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے بات سنی جواد احمد صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو چاروں طرف سے اس نے اپنے راستے بند کر لیے ہیں, سمندر آگے خالی ہے, سمندر میں وکرانت کھڑا ہے, اور وکرانت پانی کے اوپر کھڑا ہے, پانی نیچے کھینچ لیتا ہے تو بندہ ڈوب جاتا ہے. تو انڈیا کو ڈوبنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. جواد صاحب کا پیغام پورے پاکستان کا پیغام ہے کہ ہم امن سے, دوستی سے, ہمسائیگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کو اپنی جارحیت اور پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنا پڑے گی, ورنہ انڈیا کے لیے سمندر کھلا ہے اور ڈوبنے کا انتظار اس کے سامنے کھڑا ہے.
آپ کا بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.